जलसा आपका है, प्रोग्राम आपका है, उलमा आपके हैं, मेहमान आपके हैं, इसलिए आप संजीदा माहौल बनाकर बैठें। अपनी अपनी जगहों पर इत्मीनान से बैठकर आलम इस्लाम की इन अजीम शख्सियात के जलवों को अपने माथे की आँखों से देखते रहें। शोर गुल से और हंगामा आराई से वक्त ज़ाय होगा। आप हजरात इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठकर उलमा के बयानात समाअत करें और इन ज़वात क़ुद्सिया के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और अपनी किस्मत पर नाज करें कि हज़रत सैयदना पीर मकबूल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने दयार में किन अजीम शख्सियतों को बुला लिया है और उनकी इस नूरानी बज़्म में कैसे कैसे नूरुन अला नूर चेहरे जलवागर हो गए हैं। आप अपने माथे की आंखों से देखकर ईमान में ताज़गी पैदा करें। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। रफ़ीक़ान मोहतरम, अब मैं अपनी गुफ्तगू को चंद मिनट में समेट कर आपसे रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि अब हमारे और आपके दरमियान आलम इस्लाम की वो शख्सियत जलवाबार है जिसके फजलो कमाल और इल्म व हिकमत की खुशबू से इस वक्त पूरी दुनिया खुशबू हासिल कर रही है, जिसे हम और आप अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मुमताजुल फुक़हा शहज़ादे सदरुल शरिया एतमादे ताजे शरीयत इनायत मुफ्ती आज़म हिंद जलवागाह सैयदना आला हज़रत अमानत हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत एतमाद हज़रत सैयदना पीर मकबूल शाह कश्मीरी के नाम से याद करते हैं। वो शख्सियत हमारे दरमियान जलवागर है जो बिलाशुबहा मेरे इल्म के मुताबिक हिंदुस्तान भर में अपने कई औसाफ़ो कमालात की बुनियाद पर मुनफरिद और यगाना है। पूरे हिंदू पाक में इस वक्त एक शख्सियत तन्हा हुजूर मुहद्दिस कबीर की है जिसकी आँखों ने हमारे अकाबिरीन में से इतने अकाबिर के जलवों को अपनी आंखों में समा रखा है कि शायद कोई दूसरा इस वस्फ में इनका मुकाबला न कर सके। आला हजरत के खलफा में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम शहजादे हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे हैं, हुजूर सदरुल अफाजिल खलीफा हैं, हुजूर मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेठी खलीफा और तिलमीज़ हैं, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद किशोचवी तिलमीज़ और खलीफा हैं। इन सारे खलफा का जिसने दीदार अपने माथे की आंखों से किया है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तन्हा ये ज़ात मौजूद है। आप इस ज़ात के जलवों को देखें और इस जलवे में हज़ारों जलवे आप देखते हैं। हम और आप हज़रत सैयदना पीर मकबूल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़द्दस उर्स में हाजिर हैं और उनके फैज़ व बरक़ात से अपने दामन को भर रहे हैं। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बल्कि गुजर चुका है। अब ये कीमती वक्त कीमती शख्सियत के लिए है। मैं फैज़ व बरक़ात लेने के लिए दो चंद मिनट आपके दरमियान रहूँगा। रब तबारक व तआला का बेपनाह करम और उसका फजल व एहसान है कि उसने हमें बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहने की सआदत बख्शी है। गुफ्तगू मैंने कुछ सोची थी आपके सामने रखूंगा, लेकिन वक्त नहीं है। चंद मोटी मोटी बातें अर्ज करके आपसे मैं रुखसत हो जाऊंगा। आज फितनों के हुजूम में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं और फितने घरों और आबादियों पर बारिश के कतरात की तरह बरस रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, मैं फितनों को ऐसे ही तुम्हारे घरों पर गिरते देख रहा हूँ
جس طرح سے کہ بارش کے قطرات گر رہے ہیں، ان فتنوں کی سرکوبی جن علماء حق نے کی اور کر رہے ہیں، ان میں سے ایک نمایاں مقام اور نمایاں نام حضرت سیدنا شاہ پیر مقبول احمد کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی زندگی بھر اعلائے کلمہ حق فرمایا، دینی تسلط کی تعلیم دی، اور مذہب حق اہل سنت و جماعت جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس کی تعلیمات سے علاقے کو نور علی نور فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس عرس کی تقریب میں آپ اسٹیج پر جن چہروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی نمائندگی کرنے والے ہیں۔ اس سے آپ کو یہ پیغام لے کے جانا چاہیے کہ حضور سیدنا پیر مقبول شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو افکار و نظریات دیے، الحمدللہ ان افکار و نظریات کی ترجمانی کرنے والے علماء ہی اسٹیج پر جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ یہ تسلسل یوں ہی انشاءاللہ آئندہ بھی قائم رہے گا۔ میں فتنوں کے ہجوم کو آپ کے درمیان رکھنے نہیں آیا، مگر چند موٹی موٹی باتیں عرض کر کے میں گزر جاؤں گا۔ بتائیے، آدمی وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ اگر کسی کا وضو لوہا لاٹ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وضو تو ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ آدمی نے وضو کیا، یہ چیزیں پائی گئیں، وضو ٹوٹ گیا۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ کام کر دیا، نماز ٹوٹ گئی۔ یہ سب بتاتے ہیں، تبلیغی جماعت بھی بتاتی ہے اور بھی دیگر تنظیمیں یہ بتاتی ہیں۔ مگر یہ بتائیے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی تبلیغ تو ہو رہی ہے، ایمان بھی ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ اگر آپ وضو کریں، قے آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے، اس کی شرطیں ہیں، علماء بیٹھے ہوئے تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ یہ کام کر دیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے۔ آپ حالت احرام میں ہوئے، حج کرنے کے لیے گئے، آپ نے احرام باندھا، منافی احرام آپ نے حرکتیں کر دی، آپ کا احرام ٹوٹ گیا، حج ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو سب بتاتے ہیں، مگر بتائیے کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں جن سے ایمان ٹوٹتا ہے؟ اگر ناقض وضو بتانے کی ضرورت ہے، اور نواقض وضو کو تفصیل سے لوگ گاؤں گاؤں گھوم کر کے بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم روزہ اور نماز کے مسائل بتانے کے لیے چل رہے ہیں، اگر نواقض وضو بتانے کی ضرورت ہے، نواقض نماز بتانے کی ضرورت ہے، تو نواقض ایمان بھی بتانے کی سخت ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر قے آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، منہ بھر قے فلاں چیز کی، وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن موٹی بات سن لیجئے کہ کچھ چیزوں کے آنے سے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آج لوگ نماز کو توڑنے کی کوشش کم کرتے ہیں۔ گاؤں گاؤں تبلیغ اس بات کی نہیں ہو رہی ہے کہ وضو توڑنے کی باتیں جان لو۔ آج لوگ ایمان کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے نوجوان اپنا ایمان کھو چکے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اپنے ایمان کو برباد کر چکے ہیں۔ اگر قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ ان کے آنے سے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نواقض وضو تنظیمیں بتا رہی ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو اپنے اصول میں یہ بات رکھ دی ہے، ہم عقیدے سے بحث نہیں کریں گے، حالانکہ وہی بنیاد ہے، وہی اصل ہے، وہی دار و مدار ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
جو ذرہ برابر نیکی کرے گا دنیا میں وہ اس کا انجام دیکھے گا۔ مفسرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں مثقال ذرہ سے مراد رائی بھر ایمان ہے۔ اعمال کا ذکر نہیں، ایمان کا ذکر ہے۔ جس کے اندر رائی برابر ایمان ہوگا اللہ کے کرم سے وہ جنت کی بہاریں پائے گا۔ ایمان کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے۔ ایمان دار و مدار ہے۔ تحریکیں یہ تو سکھا رہی ہیں کہ نماز اس سے ٹوٹ جائے گی، روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، حج اس سے ٹوٹ جائے گا، احرام اس سے ختم ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ مگر یاد رکھیے جس کے اندر چکڑالویت آ گئی تو ایمان ٹوٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ جس کے اندر قادیانیت آ گئی اس کا ایمان ٹوٹ گیا۔ جس کے اندر وہابیت آ گئی اس کا ایمان ٹوٹ گیا۔ جس کے اندر دیوبندیت آ گئی اس کا ایمان ٹوٹ گیا۔ اگر لوگ نواقض وضو بتا رہے ہیں تو بریلی والے نواقض ایمان بھی بتاتے ہیں۔ لوگوں کو یہی خراب لگتا، وہ کہتے ہیں اس پر آپ گفتگو مت کیجیے، جھگڑے کی باتیں مت کیجیے، آپ آپس میں اختلاف کی باتیں مت کیجیے۔ یہ اختلاف کی باتیں نہیں ہیں۔ جیسے نواقض وضو کا جاننا ضروری ہے اسی طریقے سے نواقض ایمان کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ قادیانیت کیا ہے، اس سے کیسے بچا جائے گا، دیوبندیت کیا ہے، اس سے کیسے محفوظ رہا جائے گا، وہابیت کیا ہے، اس سے کیسے بچنے کے طریقے اپنائے جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو ان فتنوں سے آگاہ نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح اہل سنت کے عقائد کی تعلیم نہیں دی، اگر آپ نے اپنے گھر میں کنز ایمان کو نہیں رکھا، اگر آپ نے اپنے گھر میں تمہید ایمان کو نہیں رکھا، اگر آپ نے اپنے گھر میں ان ایمانی کتابوں کو نہیں رکھا، ایمانی کتابوں کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تمہید ایمان ہی رکھے لا کر کے، میری عرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر گھر میں آپ نے بچے بچے کے دل میں آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں بٹھایا تو آپ کا ایمان کب ٹوٹ جائے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس خطے میں بلکہ ہندوستان کے مختلف علاقے میں اس وقت مولائیت کے نام پر جو فتنہ پھیل رہا ہے اس سے کون نہیں آگاہ ہے؟ قادیانیت کا جو فتنہ پھیل رہا ہے اس سے کون نہیں آگاہ ہے؟ ہمارے کتنے نوجوان قادیانیت کی گود میں چلے گئے، نہ جانے کتنے نوجوان مولائیت کے نام پر کفر و ارتداد کی گود میں چلے گئے۔ آج کھلم کھلا بعض ایسے دریدہ ذہن ہیں جو کہتے ہیں کہ جو مولا علی کو تمام نبیوں سے افضل نہ مانے، سرکار کو چھوڑ کر، ہمارے حضور کو چھوڑ کر، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں سے جو افضل نہ مانے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلم کھلا وہ بیان دے رہے ہیں ایسا شخص کافر ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایسے کے بارے میں کھلم کھلا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کے سب کافر ہیں، یہ منافق ہیں، یہ وہ فتنہ ہے جس نے آبادیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ نہ جانے کتنے نوجوان مولائیت کے نام پر مرتد ہو چکے ہیں، نہ جانے کتنی آبادیوں میں مولائیت کے نام پر ارتداد اپنا پیر پھیلا چکا ہے، نہ جانے کتنے علاقوں میں قادیانیت نے اپنا پیر پھیلا کر کے وہاں کی آبادی کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یو پی کا علاقہ تو ابھی محفوظ ہے، مگر کرناٹک، اڑیسہ، کیرلا، تلنگانہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر قادیانیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے دل میں یہ بات نہیں بٹھائی کہ اب قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اگر آپ نے ان کے دل میں یہ بات نہیں بٹھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آخری نبی بن کر جلوہ فرما ہو چکے ہیں، اب قانون چلے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کا، دین چلے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کا، شریعت چلے گی تو پیارے مصطفیٰ کی، باتیں چلے گی تو رسول پاک کی، افکار و تعلیمات اگر پھیلائے جائیں گے تو رسول پاک کے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے دل میں
یہ باتیں نہیں بٹھائیں تو یاد رکھیے کل آپ کی آنے والی نسلوں کا بھی ایمان ٹوٹ چکا ہوگا اور آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عرص مقبولی سے حضرت سیدنا پیر مقبول شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ پیغام لے کر کے جائیں جو پیغام حضرت پیر مقبول شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی بھر قوم کو دیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اب قیامت تک دین چلے گا تو پیارے مصطفیٰ کا دین چلے گا. حضرت سیدنا پیر مقبول شاہ رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہو. اہل سنت و جماعت اس کا نام نہیں ہے کہ تم فضیلت سیدنا صدیق اکبر کا انکار کرو بلکہ سنیت اس کا نام ہے کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے. یہ پیر مقبول شاہ رحمت اللہ علیہ کا پیغام ہے. یہ پیغام یہاں سے لے کر کے جاؤ کہ ہم دنیا کے کسی گوشے میں رہیں گے مگر ہمارا اعلان یہی رہے گا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص قادری مقبولی، مساک اعلیٰ حضرت. اور دینی تقریبات میں آنے کا مقصد ان بزرگوں کے حالات کو اور ان کی تعلیمات کو سن کر اسے اپنے دل میں بٹھا کے گھر لے جانا. قرآن کریم میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. نیکوں کے واقعات میں اہل عقل کے لیے عبرت ہے. یہ آراس اس لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ ان بزرگوں کے افکار و نظریات ان کی تعلیمات قوم تک پہنچائی جائیں. آپ ہر سال عرص مقبولی میں آتے ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ ہر دوسرے سال یہ سننے میں آتا ہے فلاں سنی صلح کلی بن گیا. کیسے یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں سنی قادیانی بن گیا، فلاں سنی دیوبندی بن گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ عرص میں آتے ہیں مگر پیر مقبول شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار و نظریات کو اپنے دل میں بٹھا کر کے نہیں جاتے ہیں. اور اس کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ حضرت سیدنا پیر مقبول شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی بھر جو تعلیمات آپ کو دی ہیں آپ آنے والی نسلوں کو ان تعلیمات سے روشناس کرائیں. آپ خود بھی اس پر قائم رہیں اور دوسروں کو اس پر قائم کرنے کی کوشش کریں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ. اسی پر قائم رہیے اور ان بزرگوں کی پیاری پیاری تعلیمات سے اپنے دل کو منور کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اللہ اکبر. میں اہل اسٹیج سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ